अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाम की तारीख, मौजूदा सियासी सूरत हाल, इसकी इक़्तिसादी हालात के बारे में एक मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे। आप ये जानेंगे कि शाम के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, बशारुल असद की हुकूमत का तसल्लुत और आलमी ताकतें जैसे रूस, ईरान और अमेरिका ने मुल्क की तकदीर को कैसे मुतासिर किया। हम आपको शाम के सकाफती विरसे, अहम सियाहती मकामात और जंग के असरात के बारे में भी आगाह करेंगे। अगर आप शाम की पेचीदा सियासी सूरत हाल, इसकी जंग, इक़्तिसादी मसाइल और आलमी ताल्लुकात के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इस मुल्क के मुस्तकबिल के अहम पहलुओं पर रोशनी डाल सकें। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। शाम एक मशरिकी वस्ता में वाक़िया मुल्क है जो जोग्राफी तौर पर बहुत अहमियत रखता है। इसका महल वक़ू इसको एक स्ट्रेटेजिक जगह पर रखता है क्योंकि ये मुल्क 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के संगम पर वाक़िया है। शाम की सरहदें मुतअद्दिद ममालिक से मिलती हैं, जिनमें तुर्की शमाल में, इराक मशरिक में, उर्दन जनूब में, लुबनान और इसराइल मगरिब में शामिल है। इसके अलावा शाम की साहली पट्टी बहर रूम के किनारे पर है जो इसे आलमी तजारत और सकाफती तबादले के लिए एक अहम मुकाम देती है। मुल्क का रकबा तकरीबन 1,85,180 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तानी रकबे से तकरीबन 4.5 गुना छोटा है। मुल्क की आबादी तकरीबन 2,45,00,000 है। शाम का तारीखी पस मंज़र भी नहायत अहमियत रखता है। ये मुल्क हज़ारों साल पुरानी तहजीबों का गहवारा रहा है, जिसमें उमवी खिलाफत, रोमानी सल्तनत और इस्लामी सल्तनतों की मौजूदगी शामिल है। शाम के शहर दमिश्क को दुनिया का कदीम तरीन आबाद शहरों में से एक समझा जाता है और यहाँ की सकाफत में अरब, तुर्क और फारिस के असरात वाज़े हैं। इसके अलावा शाम की सकाफती विरसे में कदीम शहर, आसार कदीमा और मुनफरिद रवायात शामिल हैं जो यहाँ की मिट्टी में रची बसी हैं। आप देखेंगे कि शाम की ज़मीन पर मौजूद तारीखी यादगारें न सिर्फ इसके माजी की गवाह हैं बल्कि आज भी इनका आलमी सतह पर असर मौजूद है। मेरे दोस्तों, शाम की तारीख एक तवील और पेचीदा सफ़र पर मुश्तमिल है, जिसने इस मुल्क को अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी तक पहुँचने में बहुत सी जदोजहद का सामना किया। शाम की तारीख का एक अहम मोड़ 20वीं सदी का आगाज में आया, जब ये मुल्क फ्रांसीसी इस्तेमार के ज़ेरे असर आया था। पहली आलमी जंग के बाद 1918 में शाम को फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया और 1920 में इसे फ्रांसीसी मैंडेट के तौर पर तस्लीम किया गया। इसके नतीजे में शाम में फ्रांसीसी हुक्मरानी ने मुकामी लोगों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा की और इनकी आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ने लगी। इस इस्तेमार के खिलाफ मुजाहिमत में शाम के अवाम ने कई अहम आज़ादी की तहरीकों का आगाज किया। 1925 में दमिश्क के करीब दमिश्की बगावत का आगाज हुआ, जिसमें शाम के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग उठकर खड़े हुए और फ्रांसीसी हुक्मरानी के खिलाफ एहतजाज किया। ये तहरीक कई सालों तक जारी रही और इसका मकसद शाम को आज़ाद और मुख्तार बनाने की जद्दोजहद थी। 1930 की दहाई में शाम की सियासी मंजरनामे पर मुख्तलिफ कौमी और आज़ादी पसंद ग्रोह सामने आए, जिन्होंने फ्रांसीसी हुकाम के खिलाफ मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज किया। इन ग्रुपों ने आज़ादी के लिए अपनी जंग जारी रखी और आखिरकार 1941 में फ्रांसीसियों ने शाम को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया, लेकिन मुकम्मल आज़ादी का अमल अभी तक मुमकिन नहीं हुआ था। 1946 में शाम ने बिलाखिर मुकम्मल आज़ादी हासिल की और ये तारीख का एक अहम लम्हा था। इस आज़ादी के बाद शाम में एक नई सियासी हकीकत उभरी। 1949 में शाम में एक फौजी बगावत हुई, जिसके नतीजे में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आया। इसके बावजूद शाम ने अपनी आज़ादी के बाद कई अहम सियासी और समाजी तब्दीलियां देखी, जिनमें मुल्क की माशी तरक्की और आलमी सतह पर अपनी जगह बनाने की कोशिशें शामिल थीं। शाम की आज़ादी के बाद के सालों में इसे दाखिली सियासी बहरानों और बैरूनी दबाव का सामना भी रहा। मेरे दोस्तों, शाम की हालिया तारीख में सबसे नुमाया दौर असद खानदान की हुक्मरानी का रहा। इस खानदान का असर रसूख न सिर्फ शाम की सियासत बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में महसूस किया गया। इस हुक्मरानी का आगाज
حافظ اسداللہ سے ہوتا ہے، جو 1971 میں شام کے اقتدار میں آئے اور اپنے سخت گیر اور آمرانہ انداز حکومت کے لیے مشہور ہوئے۔ حافظ الاسد نے فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار حاصل کیا اور اپنے 30 سالہ دور حکمرانی میں شام میں ایک مستحکم لیکن جابرانہ حکومت قائم کی۔ ان کا دور شام کے اندرونی معاملات میں مضبوط مرکزی کنٹرول کا دور تھا، جہاں فوج اور انٹیلیجنس ادارے حکومت کا ستون تھے۔ حافظ الاسد کی حکمرانی نے شام کے سیاسی منظرنامے کو اس طرح تشکیل دیا کہ تمام سیاسی اور اقتصادی فیصلے ان کے ہاتھوں میں مرکوز ہو گئے۔ انہوں نے سیاسی مخالفین کو دبا کر اس ملک میں جمہوریت کی راہ کو تقریباً ختم کر دیا۔ ان کی حکمت عملی کے تحت شام نے ایک مضبوط فوجی اور سیکورٹی ریاست کی شکل اختیار کی، جس کے تحت فوج اور حکومت کے ادارے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ حافظ الاسد کی حکمرانی میں شام کی خارجہ پالیسی بھی اہمیت کی حامل رہی اور اس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی، لبنان میں اپنی فوجیں بھیجنے اور ایران کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے جیسے اقدامات کیے۔ 2000 کی دہائی میں حافظ الاسد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ بشار نے اپنے والد کی حکمت عملی کو برقرار رکھتے ہوئے داخلی سطح پر سیاسی مخالفین کو دبایا اور خارجہ پالیسی میں شام کا روایتی موقف برقرار رکھا۔ اسد خاندان کی حکمرانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ وہ لوگ تھے جو حکومت کی پالیسی سے اختلاف رکھتے تھے، خاص طور پر اپوزیشن جماعتیں اور انسانی حقوق کے کارکن اس حکومت کے جابرانہ اقدامات کا شکار ہوئے۔ 2011 میں شروع ہونے والے شامی انقلاب نے اس حکومتی نظام کے خلاف عوامی بغاوت کو جنم دیا، لیکن بشار الاسد کی حکومت نے طاقت کے زور پر اس بغاوت کو کچل دیا۔ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جس میں لاکھوں افراد ہلاک اور بے گھر ہوئے۔ دنیا بھر میں اسد حکومت کی پالیسیوں کو مختلف طریقوں سے دیکھا گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسد خاندان کے امرانہ رویے پر شدید تنقید کی اور شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کی۔ ان کے مطابق بشار الاسد کی حکومت نے شہریوں کے حقوق کی پامالی کی اور شام میں جمہوریت کی راہ کو روکا۔ دوسری طرف روس اور ایران نے اسد حکومت کی حمایت کی، کیونکہ ان کے لیے شام ایک اہم اتحادی اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کا حصہ تھا۔ ایران نے اپنے فوجی اور سیاسی اثر و رسوخ کو شام میں مضبوط کرنے کے لیے اسد حکومت کا ساتھ دیا، جبکہ روس نے اپنے فوجی اور سفارتی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے بشار الاسد کی حکومت کو بچایا۔ اسرائیل نے بھی بشار الاسد کی حکمرانی کو اپنی سلامتی کے لیے ایک چیلنج سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ شام میں اسد کی حکومت کی موجودگی میں ایران اور حزب اللہ جیسے گروپ کو مدد ملے گی، جو کہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے باوجود اسد حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی معاہدے کے قریب نہیں پہنچ سکتے، اور اس نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ میرے دوستو، 2011 میں شروع ہونے والی شامی خانہ جنگی نے پورے ملک کو ایک ایسی تقسیم میں مبتلا کر دیا جس میں شام کو مختلف سیاسی طاقتوں اور گروپوں میں بانٹ دیا۔ ابتدا میں عوامی احتجاج شروع ہوئے تو یہ ایک پرامن تحریک کی صورت میں تھا، جس کا مقصد بشار الاسد کی آمرانہ حکومت کے خلاف اصلاح کی درخواست کرنا تھا۔ تاہم اس تحریک کو حکومت نے طاقت کے ذریعے کچل دیا، جس کے نتیجے میں ملک میں شدید خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ خانہ جنگی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شام مختلف خطوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک طرف حکومت کا کنٹرول تھا جو دمشق اور اس کے گرد و نواح میں مضبوط تھا، دوسری طرف شام کے شمال اور مشرق میں کرد فورسز کا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنی خود مختاری کے لیے جنگ کی۔ یہ فورسز عام طور پر کے اور SDF جیسے گروپوں کے تحت منظم ہوئی اور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس خانہ جنگی میں داعش جیسے گروپ بھی شامل تھے، جو شام کے وسیع علاقوں میں حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان گروپوں کی موجودگی نے مزید پیچیدگیاں پیدا کر دی اور حکومت کی پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ بین الاقوامی سطح پر اس جنگ نے بھی عالمی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچا۔ روس نے بشار الاسد کی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے فوجی امداد اور فضائی حملوں کے ذریعے حکومت کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ روس کے لیے یہ شام میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے اور مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کا موقع تھا۔ ایران بھی اس جنگ میں شامل ہوا اور اسد کی
حکومت کی حمایت میں اپنی فورسز بھیجی۔ ایران کا مقصد اپنے شیعہ اتحادیوں کو مضبوط کرنا اور اسرائیل کے خلاف اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا تھا۔ ایران کی حمایت سے اسد حکومت کو اہم فوجی مدد حاصل ہوئی اور اس کی پوزیشن کو محفوظ رکھا گیا۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام میں حکومت مخالف گروپوں کی حمایت کی، خاص طور پر ان کی حمایت کی جو اسد حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ امریکہ نے ابتدا میں ان گروپوں کو فوجی امداد فراہم کی، لیکن ساتھ ہی داعش جیسے گروپوں کے خلاف بھی جنگ جاری رکھی۔ امریکہ، روس اور ایران کی موجودگی نے بحران کو عالمی سطح پر ایک جیو پولیٹیکل جنگ میں تبدیل کر دیا۔ ہر طاقت نے اپنی مرضی کے مطابق مقامی گروپوں کو اسلحہ اور امداد فراہم کی، جس کی وجہ سے شام میں موجود گروہ مزید تقسیم ہو گئے۔ اس سیاسی تقسیم اور بین الاقوامی مداخلت کے باعث شام میں ایک طویل اور خون ریزہ جنگ چھڑی رہی، جس نے لاکھوں افراد کی جانیں لی اور ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا۔ اگرچہ 2019 کے بعد اسد حکومت نے کچھ علاقوں میں دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا۔ شام کی سیاسی صورتحال اور اس کی مذہبی ساحت آپس میں گہرے تعلق رکھتی ہیں۔ شام میں مذہب نے نہ صرف سماجی ڈھانچے کو تشکیل دیا بلکہ اس نے ملک کی سیاست اور خانہ جنگی پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس ملک میں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے، مگر ایک اہم اقلیتی گروہ علوی جو کہ شیعہ اسلام کی ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے بھی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر مذہبی گروہ جیسے کرسچن بھی یہاں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ سیاسی طاقت علوی اقلیت کے ہاتھ میں ہے جو کہ اسد خاندان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ یہ مذہبی فرقہ بندی خاص طور پر خانہ جنگی کے دوران انتہائی شدت اختیار کر گئی تھی۔ بشار الاسد کی حکومت نے علوی کمیونٹی کو اپنی حمایت دینے کے لیے اہم عہدوں پر ان افراد کو تعینات کیا، جس سے سنی اکثریت میں بے چینی اور غصہ پیدا ہوا۔ شام کی خانہ جنگی میں مذہب نے نہ صرف حکومت کے ساتھ تعلقات کو متاثر کیا بلکہ اس نے ملک کی داخلی تقسیم کو بھی شدید کر دیا۔ سنی اکثریت کی مزاحمت اور علوی حکومت کی طاقت کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھتی رہی، جس نے جنگ کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ شام کی معیشت نے خانہ جنگی کی وجہ سے شدید نقصان اٹھائے ہیں، جس کا اثر مختلف اہم شعبے جیسے تیل، زراعت اور صنعت پر پڑا ہے۔ 2011 سے جاری خانہ جنگی نے اس کے معاشی ڈھانچے کو درہم برہم کر دیا، خاص طور پر تیل کی صنعت جو ملک کی سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ تھی۔ جنگ نے تیل کے میدانوں کو نقصان پہنچایا اور عالمی پابندیوں نے اس کی برآمدات کو محدود کر دیا، جس سے ملک کی معیشت مزید کمزور ہو گئی۔ زراعت بھی ایک اہم شعبہ تھا جو جنگ میں شدید متاثر ہوا۔ شام کی زرعی زمینیں بمباری اور دیگر جنگی کارروائیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئیں، جس سے فصلوں کی پیداوار میں کمی آئی اور کھانے پینے کی اشیاء کی کمی پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ پانی کی کمی، ماحولیاتی حالات نے بھی زرعی پیداوار کو متاثر کیا۔ زراعت کی خرابی نے لاکھوں افراد کو بے روزگار کر دیا اور غربت میں اضافہ کر دیا۔ صنعتی شعبہ بھی جنگ کی وجہ سے متاثر ہوا۔ متعدد فیکٹریوں اور کارخانوں کو تباہ کر دیا گیا اور غیر فعال ہو گئے، جس سے صنعتی پیداوار میں نمایاں کمی ہوئی۔ اس کے علاوہ عالمی اقتصادی پابندیاں جیسے امریکہ اور یورپ کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیاں نے شام کی معیشت پر مزید دباؤ ڈالا۔ ان پابندیوں نے تجارت کو محدود کر دیا، جس سے اس کا عالمی تجارت میں حصہ داری کم ہو گئی۔ اگرچہ اس ملک میں جاری جنگ نے بہت سے شعبوں کو متاثر کیا، لیکن ملک کی ثقافتی ورثہ اور تاریخی اہمیت ابھی بھی دنیا کے نقشے پر ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ شام کی ثقافت ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور اس میں عربی، رومی، یونانی اور فارسی تہذیبوں کا اثر صاف دکھائی دیتا ہے۔ شام میں سیاحت کے بے شمار مقام موجود ہیں، جن میں قدیم تاریخی مقامات اور شہر شامل ہیں جو عالمی سطح پر سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ پالمیرا کا تاریخی شہر شام کا سب سے معروف سیاحتی مقام ہے جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ اس شہر میں رومی دور کے عظیم سارے قدیمہ موجود ہیں، جن میں سینکڑوں سال قدیم کولم اور رومن تھیٹر شامل ہیں۔ یہ شہر ایک وقت میں تجارتی راستوں کا اہم مرکز تھا۔ دمشق بھی ایک تاریخی شہر ہے اور دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ دمشق میں موجود اموی مسجد اور قلعہ دمشق جیسے تاریخی مقامات شام کی اسلامی تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ دمشق شہر میں ایک گہری مذہبی اور ثقافتی تاریخ چھپی ہوئی ہے اور یہاں کی قدیم گلیاں اور بازار سیاحوں کو اب بھی اپنی طرف
متوجہ کرتے ہیں۔ حما کا شہر بھی اپنی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور پر اس کے مشہور نہریں جو ایک منفرد اور قدیم آبپاشی کے طریقے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ الزور اور الباب جیسے مقام بھی اپنی ثقافتی اور تاریخی ورثے کے لیے اہم ہیں۔ یہ تھی شام کے بارے میں حقیقت پر مبنی اور دلچسپ معلومات سے بھرپور ایک ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور مزید معلومات اور دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔